अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 मार्च यौम तजदीद अहद, ये उस अहद की तजदीद का दिन है जो 1940 में हमारे आबाओ अजदाद ने किया था, और ये उन लाखों कुर्बानियों का समर है। ये वतन अज़ीज़ जो हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर इस वतन के हुसूल को, इस आज़ादी को मुमकिन बनाया था। आज हम 80 बरस से ज़्यादा गुजरने के बाद यौम पाकिस्तान पर आज एक दफ़ा फिर इस अहद की तजदीद करते हैं कि ये वतन हमारा है, और इसको जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उस मकसद के तकमील के लिए हमसे जो होगा वो हम करके दिखाएंगे। और पाकिस्तान के नौजवान ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं और भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। आज 2026 में यौम पाकिस्तान इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि 2025 में मई में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया, कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ अमन का दाई है बल्कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत, अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर हद तक जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सादिया अजीज़ हैं, आप हिस्टोरियन हैं, तारीख़दान हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। और माहिर मुआशियात होंगे हमारे साथ स्टूडियोज़ में नईम सिद्दीकी साहब। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल साहब, हम आगाज़ करेंगे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। एक बिल्कुल नया अंदाज, एक नया वलवला, नया जोश और एक नए पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस 23 मार्च 1940 और मई 2025, कैसे देखते हैं इन दो बड़े इवेंट्स को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी फॉर द इनवाइट, और सबको बहुत सलाम और बहुत मुबारक इस मुबारक दिन पे पूरी कौम को। आई थिंक बुनियानुल मरसूस रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान के एक नेशनल डिफेंस को, पाकिस्तान के नेशनल डिफाइंस को, और पाकिस्तान के एक अनबाउंडेड रिजॉल्व ऑफ द नेशन को। और ये वही अनबाउंडेड रिजॉल्व था जो हम 23 मार्च 1940 को देखते हैं। ये वही डिफाइंस है जो उस वक़्त एक जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए एक जो स्टेट बनाई जा रही थी, तो वो जो डिफाइंस शो की कि हम किसी की इजारादारी को यहाँ नहीं मान सकते, अपनी मजहबी, अपनी सकाफ़ती आज़ादी के लिए जो पाकिस्तान ने उस वक्त डिफाइंस की, और फिर अपनी असास को जैसे उधर डिफेंड किया, तो यहाँ पर आपने अपने नज़रियाती बॉर्डर्स को भी और अपने जोग्राफाई बॉर्डर्स को भी आपने उसको डिफेंड किया है। डिफेंस की पोटेंशियल्स आपने देख ली, पाकिस्तान की पोटेंशियल्स आपने देख ली, इस बुनियानुल मरसूस में सब ने देख ली। और जो डिफाइंस की जो आला मुजाहिरा किया है कि जो हुसैनियत है, दिस इज़ रिजाइडिंग इन एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जो भी कलमा पढ़ रहा है उसके अंदर का हुसैन जिंदा रहता है जी। तो उसका मुजाहिरा किया गया इसके ऊपर, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशन पूरी खड़ी हुई है तो आपने साबित किया। और फिर आपने पावरफुल होने के बावजूद, असेंडेंसी होने के बावजूद, आपने ह्यूमैनिटी के लिए फॉर द लार्जर बेस्ट प्रैक्टिसेस या लार्जर प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी इन दिस रीजन, 2 अरब, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी बका के लिए या उनकी सलामती के लिए आपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहिरा किया। वेयर यू कुड हैव इन्फ्लिक्टेड मोर कैजुअल्टीज ऑन टू एनिमी, आप उसकी तबाही कर सकते थे, लेकिन आपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहिरा किया। तो दिस इज़ व्हाट ऑल पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट। और ये वो मार्का हक जो है या जो बुनियानुल मरसूस है, वो इसी कौम के इस जज्बे की और इस चीज़ की निशानदेही। हमारी जो अमन की ख्वाहिश है, पाकिस्तान जो अमन चाहता है, इसको कमज़ोरी समझने की गलती की थी, और फिर उस गलती को पाकिस्तान ने दुरुस्त भी किया कि इसको आप अगर हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। डॉक्टर सादिया, 1940 ये महज सिर्फ 1940 या फिर 1938 के वो इंतखाबात नहीं थे, सूबाई सतह के इंतखाबात नहीं थे जो पाकिस्तान की क़याम से पहले हुए थे बरे सग़ीर में। ये गालिबन एक तवील जद्दोजहद थी जब मुसलमानान हिंद 1940 में एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे, इकबाल के ख्वाब के बाद, और उसकी ताबीर के लिए फिर जद्दोजहद का आगाज़ किया था। तारीख़ में ऐसे लम्हात कितने अहम होते हैं कौमों की ज़िंदगी में और उनके बका के लिए, फिर उनके इर्तिका के लिए? देखिए, 23 मार्च 1940 का जो दिन है उसके पीछे एक पूरी तारीख़ है। आप कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था मुसलमानों के लिए कि एक मुंतशिर कौम, मुसलमान उस वक़्त तक मुंतशिर थे, उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो 1938 में कायद-ए-आज़म बन चुके थे, उससे पहले हम उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानते थे, उन्होंने
ایک منتشر قوم کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور اپنے سے کئی گنا بڑی اکثریت کے مقابلے پہ لا کھڑا کیا. آپ نے انتخابات کی جو بات کی 1936 1937 کے وہ جو انتخابات تھے, اس کے پیچھے دیکھیں پوری ایک کہانی ہے, ایک پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح سے کانگریس کی جو میجورٹی تھی وہ کس طرح سے اقلیتوں کے اوپر حاوی ہوئی. اور آپ نے ابھی بنیاد المرصوص کی بات کی کہ ہم تاریخ کے آئینے میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ہندوؤں کی کیا ذہنیت تھی کہ جب ان کو اقتدار ملا انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح سے دبانے کی کوشش کی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں, ہم ان کے ترانے کو جانتے ہیں بندے ماترم کے نام سے جو آج بھی وہ گاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں اس کا اگر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاؤں کہ وہ ایک بنگالی نے ایک ناول لکھا تھا, انند متھ اس کا نام تھا, جس میں یہ گانا تھا جو اس ناول کے ہیرو نے گایا تھا, جس میں مسلمانوں کو ڈاکو اور لٹیرا بنا کے دکھایا گیا, کس طرح سے وہ آئے اور انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا, ہندوؤں کو مارا, اور وہ جو ان کی آئیڈیالوجی تھی اس کی. تو اس کے مقابلے میں 1940 کا جو دن تھا جسے ہم قرارداد لاہور کے نام سے جانتے ہیں, پاکستان کے نام سے بھی نہیں جانا جاتا تھا, یہ نام بھی یہ نہیں تو ان کی جو تھی پریس تھی, ہندو پریس تھی, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ تو پاکستان بن رہا ہے اور ایسا ہے. اور اگلے جو 7 سال ہیں وہ پوری جدوجہد ہے جو قائد اعظم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے کی. اور میں کہتی ہوں کہ منتشر قوم تھی مسلمان, کیونکہ دیکھیں ان کے اندر ایسے لوگ تھے, جمعیت علماء ہند کی آپ مثال لے لیں, ایسے بڑے جگید عالم تھے, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا ابوالکلام آزاد, وہ کانگریس کے ساتھ تھے, وہ پاکستان کو نہیں بننا چاہتے تھے. کہ جو 2 نیشن آئیڈیالوجی ہے, قائد اعظم نے کہا کہ یہ نظریہ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک فیکٹ ہے جس کی تعمیل کی تکمیل ہم نے جا کر 1947 میں کی, اور وہ پورے 7 سال کی جدوجہد ہے جس کا ثمر ہمیں 1947 میں 14 اگست کی دن ملا. اور یہ وہ ایک اتحاد کی علامت اور ایک جہد مسلسل تھی جو مسلمانوں نے ہند نے کی, اور ولولہ انگیز قیادت جب دستیاب تھی تو پھر اپنی منزل کا حصول اتنا مشکل نہیں رہا تھا. گو کہ بہت قربانیاں, ایک تاریخ کا سب سے انوکھا واقعہ یہ تھا, ایک مارز وجود میں آنا, ایک آئیڈیالوجی کی بیس پر ایک وطن کا مارز وجود میں آنا, پھر لاکھوں لوگوں کی ہجرت, اور اس میں ہمارے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں بھی رہیں جو اس وطن عزیز کے حصول میں اور یہاں اس سرزمین تک پہنچنے کی کوشش میں جنہیں جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہم بات کریں گے جب قیام پاکستان ممکن ہو گیا, اور اس کے بعد پاکستان کو ابتدائی طور پر جہاں یہ خطرہ تھا, جہاں دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ سروائیو نہیں کرے گا, کچھ سال بھی سروائیو نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کے انہی لوگوں نے جنہوں نے اس کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں, انہوں نے یہ بھی ممکن کر دکھایا کہ پاکستان کے حالات جتنے مرضی مشکل ہو جائیں, معاشی مشکلات ہوں, لیکن وہیں پر پاکستان کے لوگوں نے قربانیاں بھی پیش کیں. جو لوگ ہجرت کر کے آئے انہوں نے قربانی دی, جو لوگ جہاں مقیم تھے انہوں نے قربانی کی. نعیم صدیقی صاحب, پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کی جائے, تب کی بات کی جائے جب پاکستان کا قیام ممکن ہوا تھا اور یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا, اور آج کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک طویل سفر ہے, ہم نے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے. بالکل جی, پہلے تو میں افواج پاکستان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا. یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. پاکستانی فوج کے تمام غازیوں اور شہیدوں کو ان کی قوم کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ ایک اسلامی نظریاتی ملک بننا اس قوم کی تقدیر میں لکھا گیا تھا, اور یہ ایک واحد دنیا کی اسٹیٹ ہے جو کہ کسی نظریے پہ قائم ہوئی, اور اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا, قائد اعظم نے اس کے لیے محنت کی, اور باقی ہمارے لیڈران نے محنت کی, اور ہم آج اللہ کے حضور سر پر سجود ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم کی طرح یہاں پہ زندہ ہیں. دیکھیں, ابھی آپ نے بات کی کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت تو بہت قصبہ پرسی کا عالم تھا. اکنامیکلی آپ دیکھیں تو فنڈز نہیں تھے, ہجرت لوگوں نے بہت کی, بہت سارے لوگ وہاں سے ٹریول کر کے آئے, معاشی طور پہ بہت بوجھ بڑھا, لیکن یہاں کے لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا. پھر کچھ 2-4 ہمارے پاس انڈسٹریز تھی, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ول تھی, ایک پاور تھی, ایک نظریہ تھا, ایک سامنے گول تھا کہ ہم نے اس ملک کو چلانا ہے. تو
تو ان حالات میں آپ نے دیکھے کہ ہمارے لیڈران نے، ہماری قوم نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے انڈسٹریز نے، ہمارے فارمرز نے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی اور یہ ہے کہ ہم ایک ایگریکلچر بیسڈ نیشن ہیں، اور ہمارے پاس دیکھیں جس قوم کے پاس ایگریکلچر ہے نا سر، وہ کبھی زندگی میں مار نہیں کھا سکتی. آپ نے دیکھا کبھی بھی دنیا میں اگر کہیں پہ کوئی نہ کوئی مسائل آتے ہیں تو اس کے مسائل کی مین وجہ ان کی جو خوراک کے مسائل ہوتے ہیں، فوڈ سکیرسٹی ہوتی ہے، فوڈ شارٹیج ہوتی ہے. لیکن یہ ایک اتنا سرسبز اور شاداب خطہ جس میں 4 موسم، مختلف قسم کے، پھر سمندر، پانی، ہر چیز کی یہاں پہ اللہ کا کرم ہے. تو وہ آہستہ 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 ہم نے گرو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 1947 سے لے کے 1970 تک اتنے اچھے اور اعلیٰ قسم کے ہمارے پاس ایکسپرٹس تھے، انجینئرس تھے، جنہوں نے آپ کے بڑے بڑے ڈیم بنائے، تربیلا ڈیم بنایا، منگلا ڈیم بنایا، پاور ہاؤسز بنائے، انڈسٹری کے اوپر اور کئی ایک لانگ ٹرم 5 ایئرس پلانس کو آپ دیکھیں ہم نے یہاں پیش کیے، اور وہ ساری چیزیں وہ بیس بنا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے پھر ترقی کی، اور ترقی ہر شعبے میں کی. اور آج کے دن اگر پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں کسی بھی ملک سے پیچھے. اگر اگر پاکستان کی یہ خاص طور پہ جو آپ اس وقت میگزائل ٹیکنالوجیز دیکھتے ہیں ہماری، ماشاءاللہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ملک کی، کہ ہماری جو ہے اس خطے میں ہم ایک بڑے بھائی کا روپ ادا کر رہے ہیں، اور ہماری اپنے مسلمان کنٹریز میں خاص طور پہ ایک بہت منفرد اور اچھا مقام ہے ان ٹرم کہ پاکستان از دا ون جس کے اوپر ہم ڈپینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ہمیں اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور جنرل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں قربانیاں دیں پاکستان کے عوام نے پاکستان کے حصول کے لیے. پھر اس کے بعد دشمن کی جانب سے 1948 میں ہی اس وطن کو تسلیم نہ کرتے ہوئے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا. پھر 1965 میں اور جو منہ توڑ جواب دیا گیا دشمن کو کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے، تا قیامت قائم رہنے کے لیے یہ مسلمانوں نے حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ ملت ثانیہ. تو جذبات جو اس قوم کے رہے ہیں اس وطن کے حصول کے لیے، پھر اس کی تعمیر کے لیے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اسپرٹ ڈالی اس قوم کے اندر، اور اٹس اے ہیوج لیڈرشپ بھی بہت بڑی تھی، اور جو اسپرٹ وہ کیری لے کر کے آئے تھے، وہی اسی اسپرٹ کو لے کر ہم نے آگے چلے ہیں جہاں تک دفاع کا تعلق ہے ہمارا. بٹ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ لاٹ ٹو بی ڈن. یہ اسپرٹ ضرور ہے سارا کچھ، لیکن اس کو پریکٹیکلی ہم نے مینیفیسٹ کرنا ہے، چیزوں کو آگے لے کے چل رہا ہے. جہاں تک دیکھیں پاکستان نے جن حالات میں جنم لیا، جیسے ابھی کہا گیا کہ جس ایک پاکستان کو جس ضرورت تھی جس ملک کے لیے، وہ تھیری یا جو 2 نیشن تھیری تھی وہ آج بھی ثابت ہو رہی ہے. اور بنگلہ دیش کے یہ جو حالات ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے ہیں، وہ اس کو ریفلیکٹ ہو کے چلے. اور نوجوانوں نے ہمیشہ بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، اور آئی تھنک آگے بھی جو فیوچر بھی ہے پاکستان کا، اسی اسپرٹ کو لے کر ہم نے آگے جانا ہے، اور نوجوانوں نے اس چیز کو آگے لے کر جانا ہے. جہاں تک آپ نے وار کا ذکر کیا، چونکہ میں ملٹری سے میرا تعلق ہے، تو میں آنیسٹلی ٹیلنگ یو آئی کانٹ ایکسپلین یو کہ جو جذبہ اس وقت جو دیکھیں نا، پاکستان کی آرمی کا جو موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، تو وہ یہ وار فائٹنگ کرتا ہی اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کو سامنے ان کی سپورٹ کے ساتھ یا اس کی راہ میں اس لیے جہاد کرتا ہے کہ یہ مملکت خداداد بنی اللہ کے اس پیغام کو، ان چیزوں کو لے کر آگے چلنے کے لیے. تو اٹس ناٹ این آرڈنری اسٹیٹ. پاکستان از ناٹ آرڈنری. اور یہ ہمارے جو فوج کے اندر جو بھی جوان ہیں، چاہے وہ ایئر فورس میں ہو، نیوی میں ہو، یا سیکیورٹی فورسز میں ہو، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو موجودہ حالات میں بھی کانسٹنٹلی ایک اسپرٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ حیران ہوتی ہے پوری دنیا میں جب آئے جاتے ہیں کہ جس اسپرٹ اور ریزالو کا مظاہرہ ان قربانیوں کے باوجود آج بھی مائیں اپنا، وہ جس کا شہید ہوتا ہے وہ کہتی ہے اور بھی 2 ہوتے تو میں اس کو بھی 10 ہوتے تو 10 کے 10 میں بھیج دیتی. آپ اگر ابھی آپ چلے جائیں ریکروٹمنٹ آفیسز کے باہر جہاں پہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے جوانوں کی، آئی ایس بی میں چلے جائیں جہاں پہ آفیسرز کی لائنز لگی ہوئی ہیں، تو جوک در جوک آ رہے ہیں، لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں. اور شاید آج
جو نوجوان ہیں جن کی عمریں 30-40 کے درمیان ہیں، جو کہ ملینیلز کہا جاتا ہے جنہیں عام زبان میں، شاید ہی کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہو یا ایسا نوجوان ہو جو میٹرک کے بعد جس نے ریکروٹمنٹ سینٹر کا وزٹ نہ کیا ہو، ایک دفعہ کوشش نہ کی ہو، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی ہو یا پھر ایئر فورس ہو، یہاں تک کہ رینجرز اور پاکستان کے دیگر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہاں پر صرف اس لیے اس میں یہ جذبہ کہ جہاں ہمیں ملازمت کا حصول، یہ اس کے پیچھے کوشش نہیں ہوتی یا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جی صرف ملازمت کا حصول یہ مقصد ہے پورا ہو جائے، بلکہ جو کوشش ہے وہ یہ کہ اس وطن کی خدمت کرنے کے لیے، اس پر قربان ہونے کے لیے ایک موقع ہمیں مل جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان ملت ثانیہ ایک آئیڈیالوجی کی بیس پر قائم ہوا، اس کو چلنے کے لیے جو جذبہ نوجوانوں میں موجود رہا، جو اس سے پہلے آج کے نوجوان نسل سے پہلے نسلیں تھیں، انہوں نے جس طرح سے اس کو حاصل کیا اور پھر اس کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کیا۔ نعیم صدیقی صاحب نے کہا کہ چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ ہمارے دفاع کا شعبہ ہو یا پھر پاکستان کی سفارتکاری کا شعبہ ہو، ہر شعبے میں ہی لوگوں نے بہت محنت کی۔ جی ایسا ہی ہے۔ آج کا نوجوان اس تک یہ پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے کہ جس جذبے سے ہم نے اس کو حاصل کیا تھا، جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اس کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس راہ موجود ہے، اس راہ پر چلنا کیسے ہے، لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، لاہے عمل تو قائد اعظم نے جب اپنا ایک موٹو دیا تھا، ایمان، اتحاد اور تنظیم، یہ دے دیا ہے، اور آج کا ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس طرح سے اتحاد سے آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور ایمان جو ہمارا حصہ ہے، اور تنظیم کس طرح سے آپ نے کرنی ہے اپنے ملک کے ہر شعبے کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا جو چیز ضروری ہے وہ تعلیم ہے، وہ ریسرچ کا شعبہ ہے۔ جب تک آپ ان شعبوں میں آگے نہیں جائیں گے آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ریسرچ ہے اس کے اوپر فوکس کریں، اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس پہ کوشش کریں۔ دیکھیں، جب 1947 میں پاکستان بنا اور جو ہمیں جتنی بھی مصیبتیں اٹھانی پڑیں اس دور میں، جو ہماری اس وقت کی نسل ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اٹھائی، اس کا ثمر ہم آج وہ کھا رہے ہیں پاکستان کی شکل میں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو اس نعمت سے محروم ہیں، چاہے آپ فلسطین کے لوگ دیکھ لیں، مختلف جگہ پہ جہاں پر ابھی بھی آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، تو اس آزادی کی نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم لوگوں کو، اپنے پاکستان کو، اور اپنے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہمیں وفادار رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو نعیم صاحب، اب بطور بزنس مین ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اپرچونیٹیز رہیں، جتنے کاروباری حضرات ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بیرون ملک ہو یا پاکستان ہو، وہ کہتے ہیں کہ جو اپرچونیٹیز یہاں پر ہیں اور جو اپنے وطن میں کاروبار کرنا ہے یا پھر اس کے کاروبار کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے، ہم جب بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی صرف ہم انفرادی سفر نہیں ہوتا، ہمارے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ تو بیرون ملک سفر کرتے ہوئے خاص طور پر کاروبار کے سلسلے میں وہاں پر کون کون سی ایسے چیزیں جن کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے سفیر کے طور پر جا رہے ہیں اور پاکستان کا امیج ہم کیری کر رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں، میں زندگی کا کافی حصہ باہر گزارا ہے، اور خاص طور پہ اس ملک میں گزارا ہے جہاں پہ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو 3 فرمان ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، جو جاپان میں رہا ہوں تو وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، باہر جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پاکستانی ہیں اور ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے وطن کی امیج بلڈنگ کرنی ہے، وہاں جا کے وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ قوم کیسی ہے، کیونکہ ایک بندہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اب جب آپ جانے کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ ایجوکیشن کے بیس کے لیے آپ جاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ آپ جاب کے لیے آپ جاتے ہیں، پھر آپ بزنس کے لیے جاتے ہیں، پھر بزنس اپرچونیٹیز فائنڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر مارکیٹنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اب تو دیکھیں کانسیپٹ بالکل چینج ہو گیا، آپ کے فارن کونسلرز ہیں، کمرشل کونسلرز ہیں، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا کام ہے، آپ یہاں سے وہاں جائیں، ان کو جا کے ملیں، پھر آگے ان لوگوں سے ملیں جو پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت تو بہت زیادہ اس چیز کا امکان بھی ہے، اور پاکستان نے پچھلے آپ دیکھیں کہ
20 سال میں اب آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت ترقی کی ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں آپ کی آئی ٹی کی جو برآمدات ہیں وہ $3 بلین تک جو ہے وہ چلی گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے آئی ٹی کی کہ ہماری سروسز بھی $6.4 بلین اس سال سروسز بھی چلی گئی ہیں. 20% ہماری اس کی آئی ٹی کی اس میں ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے, اور پچھلے سال کے مقابلے میں $490 ملین آپ نے ایکسپورٹ انکریز کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایجوکیشنز بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسل کو, جو کہ ہماری 35% سے زیادہ وہ بچے ہیں جو ہمارے تقریباً 30 سال سے کم ہیں, اور ہمارا 55% وہ لوگ ہیں جو 35 to 40 ایئر سے کم ہیں. اور یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے, اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم ان کو کسی بھی کام میں لگا دیں. دیکھیں اب وہ زمانہ ہے جس میں ہزاروں شعبہ جات ہیں کام کرنے کے, چھوٹے سے چھوٹا شعبہ بھی ہے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے ان کو انٹرپرینور بنانا, ان کو کام سکھانا, اور تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, باہر ضرور جائیں, باہر دیکھیں ہمارا اس وقت $42 بلین تک ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ ہماری ریمیٹنس سے بڑھے. اور یہ آئی ٹی کا جو پاکستان کے پاس جو پوٹینشیل ہے, کہ میں نے 30 سال سے میں آئی ٹی کے بزنس میں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو 2030 تک آرام سے $10 بلین تک کراس کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ہمیں ایک اچھی لانگ ٹرم پالیسیز, ہماری منسٹری آف آئی ٹی, منسٹری آف ٹریڈ, منسٹری آف کامرس, ایون فائنانس منسٹری, ان کو ایک اسپیشل فنڈ بھی بنانا چاہیے, اسپیشل پول بنانا چاہیے جس میں ایک ایسی پالیسیز ہوں. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جنگوں کا جو طریقہ کار ہے بالکل چینج ہو گیا ہے. اب وہ آرٹلری, انفینٹری, وہ چیزیں سب تقریباً پیچھے رہ گئی ہیں. اب دور دور بیٹھ کے آپ کوئی بھی وار جو ہے لڑ سکتے ہیں, جیسے آپ نے بنیان المرصوص میں کیا, جیسے مارکہ حق میں کیا. آپ نے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ہی ان کے جو ہے 11 ایروپلین جو ہے وہ تباہ کر دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس طرف ہمیں اپنی قوم کو لے کے جانا ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں مکمل طور پر شامل ہو چکی ہے, اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اب حکومت کی کوشش یہی ہے کہ نوجوانوں کو جہاں لیپ ٹاپس فراہم کیے جا رہے ہیں, وہیں پر انسٹیٹیوشنز کو, تعلیمی اداروں کو انڈسٹری کے ساتھ اس طرح سے مربوط کیا جائے کہ نوجوان سکلڈ ہو کر باہر آئیں اور ضروریات کو پورا کر سکیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. یوم تجدید عہد 23 مارچ, یہ وہ دن ہے جب پاکستان کے حصول کے لیے قرارداد کو منظور کیا گیا تھا, اور مسلمانان ہند نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم یہ وطن حاصل کریں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں یہ ممکن ہوا 14 اگست 1947 کو. میجر جنرل صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 تک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے نہ صرف پاکستان کے دفاعی اداروں, ہمارے جوانوں نے ہر محاذ پر قربانی دی, بلکہ پاکستانی قوم نے جس طرح سے اپنے مسلح افواج کا ساتھ دیا, یقینی طور پر وہ بھی لائق تحسین رہا ہے. اور اس کے بعد صرف وہی موقع نہیں بلکہ اس کے بعد بھی بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں جب ہم نے یہ ثابت کیا ہے, وہ قدرتی آفات ہوں, وہ پاکستان کے اوپر دشمن کی جانب سے, جار دشمن کی جانب سے خطرناک عزائم ہوں, یا پھر دہشت گردی کی صورت میں ہوں. جی دیکھیے, یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ جو قوم کا رول ہے, اس میں تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ وار از اے نیشنل ایکٹیویٹی. جی یہ قومیں ہی لڑا کرتی ہیں, اور کسی بھی ملک کا امن کا اور جنگ دونوں کا جو سٹرکچر ہے, جی جو بلڈنگ ہے, وہ جس چیز پہ کھڑی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہے ہی عوام کا اور افواج کا ملاپ. آپ اگر عوام کا سپورٹ افواج سے ختم کر دیں تو یو کانٹ ایگزیکیوٹ وار. اگر عوام کی سپورٹ افواج سے ختم کر دیں تو یو کانٹ مینٹین پیس. تو یہ جنگیں پاکستان نے ایک قوم نہیں لڑی ہیں, دیٹس وائی آپ کو وکٹریز ملی ہے الحمدللہ. اور آگے آنے والا تو وقت جو ہے وہ ابھی جیسے فرما رہے تھے کہ صدیقی صاحب کے اب تو وہ ڈائمینشنز ہی چینج ہو گئی ہیں. وہ ٹپیکل سولجر ہو یا سویلین ہو, کوئی بھی ہو, وہ ایک جیسا ہی ٹارگیٹ ہے. جی اور انفارچونیٹلی سچویشن اس طرح کی بن چکی ہے کہ ابھی یہ وارز ہوں گی اسی کانٹیکسٹ میں کہ کون سی قوم زیادہ پین لے سکتی ہے اور کون سی قوم زیادہ پین دے سکتی ہے. تو آئی تھنک جو آپ کا ریزالو ہے, جو نیشنل کریکٹر ہے, وہ دیٹ سپیکس. اور پھر جو ٹرینٹی آف وار ہے,
وہ پھر تین چیزیں ہیں کہ ایک عوام ہے, تیئیس مارچ یوم پاکستان ایک عہد ایک جذبہ. یوم پاکستان آج قومی وقار, احترام اور سادگی کے ساتھ منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب میں لاہور میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ سبز ہلالی پرچم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے فضا میں بلند کر دیا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے اہم پیغام دیا ہے جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم پاکستان کے تاریخ ساز موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ قومی دن پر پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر اور دیگر اعلیٰ شخصیات اور کابینہ کے ارکان بھی موجود ہیں. اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں آزادی کی نعمت ہمارے اسلاف کی تدبر اور استقامت اور قربانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. تقریب آپ دیکھ رہے ہوں گے, وزیر اعظم اپنے شرکاء کے ساتھ موجود ہیں. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. تو یہ ختم ہو جائے گا. اور الحمدللہ فار ایور ہم نے جتنی ہمارے اوپر مصیبتیں ڈالی گئیں, اگر آج ہم نیوکلیئر ہیں تو یہ عوام کا تحفہ ہے پاکستان کا. ہم کہتے ہیں نا وہ اگر عوام وہ قربانیاں نہ دیتے, وی ور انڈر سیریس سینکشنز. جی ایسے ہی پاکستان کے اوپر بہت معاشری سختیاں آئیں اور ہمارے ساتھ تو سٹوری آف بٹریل ہے. جن کو ہم نے سپورٹ کیا انہوں نے ہی ہمارے امتحانوں میں ہمیں ڈال دیا. تو جتنی ہماری فوج کی جو طاقت ہے یہ مرہون منت ہے افواج کی کہ عوام کی کہ جنہوں نے قربانی دے کے اپنی فوج کو مضبوط کیا. اور آج اگر آپ کی فوج مضبوط نہ ہوتی تو ہمارا وہی حشر ہوتا جو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا جو ممالک کا حشر ہو رہا ہے. اگر عوام نے وہ قربانی دی ہے مضبوط فوج کے لیے تو آج فوج جنرل صاحب ہم پہلے بھی تو بات کر رہے تھے نا کہ یہ کہ شاید کوئی ایک گھر ایسا ہو جہاں پر اگر کوئی کسی جوان شہید کی میت پہنچتی ہے یا شہید کے جسد خاکی پہنچتا ہے تو وہاں سے یہ سننے کو نہ ملے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں قربان کرے. تو اسی عوام سے ہی یہ فوج ہے اور اسی فوج سے ہی یہ عوام ہے. تو وہ جو دوریاں پیدا کرنے کے لیے مس انفارمیشن یا پھر کچھ ایسا دشمن کی جانب سے ہی کچھ سازشیں کی جاتی ہیں, خاص طور پر ایسے ٹولز کو استعمال کر کے, اب اس ماڈرن ایج میں جو وار فیئر ہے جیسے صدیقی صاحب کہتے ہیں وہ چینج ہو چکا ہے. تو یہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے. دیکھیں ہمارا جو اینیمی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ کنونشنل اپلیکیشن سے یا وار سے پاکستان کو نہیں توڑ سکتا.
تو انہوں نے بیسٹ, جیسے میں نے کہا کہ جو سٹرکچر آف پیس اینڈ وار ہے کہ اس میں دراڑیں پیدا کی جائیں, اتنی کنفیوژن پیدا کی جائے, نفرتیں پیدا کی جائیں. اور سم ٹائم پوری دنیا میں ہوتا ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اکنامک سوشل ڈیپریویشنز ہوتی ہیں, پریشرز ہوتے ہیں, قومیں گزرتی ہیں اس سے, عوام بھی گزرے. ابھی آپ ایران کی جنگ سے پہلے دیکھیں, فیو ڈیز بیفور دا وار, بلکہ جنگ والے دن بھی وہاں پہ ایک سوشو اکنامک ایک موومنٹ چل رہی تھی. لوگ اپنی قیادت سے کچھ خوش نہیں تھے, سڑکوں پر تھے. لیکن جنگ ہوتی ہے تو 93 ملین لوگ مل کے پھر رسپانس دیتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانینز کیسے زبردست طریقے سے اپنا, دے آر فائٹنگ دا وار. ایوالونگ سچویشن رہی, ایک اس سے گزرے اور گزر کے ابھی جہاں تک جہاں سے پہنچے, تو انہوں نے اپنا ایک اسپرٹ کو انہوں نے دکھایا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اسی طرح پاکستان کی بھی اپنی ایک اسپرٹ ہے, اس میں سے وہ گزرے ہیں اور عوام نے بہت ساتھ دی ہے. ہم خود, ابھی میں فوج میں رہا ہوں, اپنی ایگزامپل نہیں دینی چاہیے بٹ چونکہ بات ہو رہی ہے, آئی لاسٹ مائی لیگ ان دس وار, لیکن ہم نے اپنا, مائی سن از ان دا ملٹری, از اے لیفٹیننٹ, وہ ابھی اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہے. تو یہ وہ اسپرٹ ہے. شہیدوں کی تو اسپرٹ ان امیجنیبل. وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس فیملی کی جو ڈائنامکس ہیں, وہ چیزیں جو ہے نا, وہ کمیاں کوتاہیاں خود ہی ایسی کور کر کے پوری کر دے کہ وہ ان امیجنیبل. یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کوئک مثال دوں گا کہ یہاں پہ وہ کیپٹن عزیر ایک شہید ہوئے تھے ہمارے یہاں پہ پاکستان کے. تو وہ انہوں نے اپنی ڈائری میں پہلے ہی لکھا کہ میں تو شہید ہونے جا رہا ہوں. تو وہ لوگ, اور وہ میں آپ سے پیج کسی وقت شیئر کروں گا, ان کے والد صاحب ہیں میجر شیر, از اے ریٹائرڈ انجینئر آفیسر. تو وہ اپنی ڈائری میں دکھاتے ہیں, وہ اس نے لکھا ہوا کہ جی میں تو کچھ دنوں کے بعد شہید ہو جاؤں گا اور میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. لیکن جو لوگ پاکستان کی اس فوج کی ایفرٹ پہ شک شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں, تو وہ جا کے میری ماں سے ضرور ملے, انہوں نے پتہ چلے گا کہ شہید کی ماں کیا اس کی کنڈیشن ہوتی ہیں یا وہ کس سے گزرتی ہیں. اور جب آپ ان کی ماں سے یا ان کے والد سے ملتے ہیں تو وہ, ان کے اسپرٹ اتنی ہائی ہے جس کا بچہ پہلے ہی ان کو بتا رہا ہے کہ میں شہادت پہ جا رہا ہوں. دس از, یہ آرڈنری نیشن نہیں ہے جی. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم, وی آر ناٹ آرڈنری. پاکستان بھی آرڈنری نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی ہے, ہمیں یہ پرائیڈ لینا ہے کہ وی آر پاکستانیز, اور پھر پرفارمنس بھی اسی پرائیڈ اور میچنگ دی سٹیچر آف دا اسٹیٹ. جو پاکستان کا سٹیچر ہے, ہم سب نے رائز ہو کے اس سٹیچر پہ جا کے پرفارم کرنا ہے, نہ کہ ہم پاکستان کو کھینچ کے نیچے لانے کی کوشش کریں. تو آئی تھنک اسپرٹ از دیئر, ڈائریکشن از دیئر. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان چیلنجز بھی وہیں پر موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ, اب جو نیا چیلنج ہے, جس طرح سے خاص طور پر اے آئی کے ایوالو ہونے کے بعد مس انفارمیشن بہت ذرا بڑھ گئی, اور نوجوان تھوڑا سا, میں اس چیز کو تسلیم کروں گا, شاید پوری دنیا میں ہے کہ اب وہ ایفرٹ نہیں ہے حقائق تک پہنچنے کے لیے, جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے, جو موبائل پر نظر آ رہا ہے, جو 4 گروپس میں بات ہو رہی ہے, واٹس ایپ کے گروپس میں بات ہو رہی ہے, یا پھر جو 4 لوگوں تک انفارمیشن محدود ہے, اس کو صحیح سچ تسلیم کر لینا, صرف اوتھینٹیسٹی اس کی اس حد تک رکھنا کہ میرے ایک دوست نے بتا دیا ہے یا کسی نے مجھے بتا دیا ہے, کوئی سورس نہیں ہے اس میں. کتنا بڑا چیلنج ہے نوجوانوں کے لیے کہ انفارمیشن کریکٹ بھی رہے, ہسٹری بھی مینٹین رہے, اور جو ہسٹری ہے اس سے نابلد نہ ہوں ہمارے نوجوان, وہ اس سے واقف ہی رہیں. کتنے مختلف چیلنجز ہیں, ان سے کیسے نبرد آزما ہوں؟ یہ تو 21 سینچری کا سب سے بڑا چیلنج ہے, جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی, مس انفارمیشن کی بات کی, اور یہ ابھی کے وقت کی بات نہیں ہے. اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں, جب 9/11 ہوا اور اس کے بعد جو ہمارے قبائلی علاقہ جات تھے, وہاں پر کس طرح سے مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, FM ریڈیو کا استعمال کیا جا رہا تھا. تو یہ ایسے چینلز ہیں جن سے آپ کو مس انفارمیشن ملتی ہیں, لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اسپیشلی نوجوان نسل کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے تو سب سے پہلے ضروری چیز ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, کہ ریسرچ کا ایک جو ہے نا اورینٹیشن, جو ہے ریسرچ اورینٹیشن, وہ ہماری یوتھ میں ہونی چاہیے. کرٹیکل تھنکنگ کا جو ایک چیز ہے, مسنگ ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں, اس کو ڈالنے کی بہت ضرورت ہے. جب تک کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی تب تک ہمارے نوجوان جو ہیں, ہم ان کو مس انفارمیشن سے وہ گمراہ ہوتے رہیں گے. تو یہ ہمارا جو کریکولا ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا کہ اے آئی کی جو آپ نے بات کی, تو آج کل اس کو جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں اس کورس کو پڑھانے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے اس طرح سے گمراہ نہ ہوں, ایسے چیزوں میں نہ جائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی جو تعلیم ہے اس سے جڑیں.
अपने जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ वो जो वहाँ के रिसर्च जर्नल हैं उनको पढ़ाया लेकिन जाए। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे कुछ दौरानिए की वो नशरियात चलती थी जिसमें तालीम फराहम की जाती थी जी। या फिर कुछ स्किल्स भी बताए जाते थे कि अगर आप घर बैठे हैं तो आप कुछ स्किल सीखना चाहते हैं तो वो स्किल भी सीख सकते हैं। अब आज इस दौर में जब 21st सेंचुरी की हम बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो आप नहीं समझती कि थोड़ा सा हमारा जो एकेडमिया है उसको भी इस हद तक मॉडर्न होना होगा, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं कि उन नौजवानों के साथ, उन जहनों के साथ कोप अप करने के लिए, हाँ जी। उनके जहनों की तामीर के लिए वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के एजुकेशनिस्ट भी इन हालात के लिए तैयार हों कि उन्हें किस तरह के सवालात और किस तरह के हालात में नौजवान नस्ल को पढ़ाना है, ना सिर्फ जी। पढ़ाना है बल्कि उनका जो किरदार है वो तामीर करना है। देखिए जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कौन इनपुट करेगा यूथ में? ऑब्वियसली वो हमारा एकेडमिया ही है, उनका ये काम है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाएं बच्चों को, कि वो हर इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करें, पहले उसकी स्क्रूटनी करें कि ये कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन, फिर इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि जितने भी चैनल हैं, जैसे यूट्यूब चैनल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग्स आ रहे होते हैं, उसमें लोग जी। बता रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जा रही है उसको कंट्रोल किया जाए। और ज़ाहिर बात है कि जब तक बच्चों में खुद पढ़ने का जज्बा नहीं होगा, रिसर्च की वो नहीं होगी, रिसर्च जर्नल्स हैं वो पढ़ें, न्यूज़पेपर्स हैं वो पढ़ें, हर चीज़ प्रोपेगेंडा नहीं होती है उनमें, जी। और एआई को इस्तेमाल करने का तरीका सीखें। उसके लिए कोर्सेज़ इनिशिएट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको कैसे हैंडल करना है। सो उसके लिए हमारी एकेडमिया को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक्टिव होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो नहीं सिद्दीकी साहब, अब किरदार आ जाता है कि सब कुछ हुकूमत जो है वो नहीं कर सकती। यहाँ पर तमाम सेक्टर्स को अपना किरदार अदा करना है। हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ना सिर्फ अफराद बल्कि वो जो इंडस्ट्रीज़ वो भी इसी मुल्क में मौजूद हैं, तो उनको भी किरदार अदा करना है। आज का नौजवान रोज़गार हासिल करना चाहता है, स्किल सीखना चाहता है, वो ख़ुद से अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है और उसमें ये अर्ज है कि वो कामयाब हो, जिस भी शोबे में जाए उस पर कामयाब हो। इंडस्ट्री उसके लिए क्या कर सकती है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इंडस्ट्री एक मुल्क की तरक्की के लिए जो आपकी, जिसको आप जीडीपी कहते हैं, उसमें इंडस्ट्री का एक मेजर रोल है। सर्विसेज है, एग्रीकल्चर है, ये हमारी वो 3 शोबाजात हैं जो उसके ऊपर हमारी जीडीपी डिपेंड करती है। हमारे मुल्क में अब जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के बाद अब यहाँ से जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो बड़ी ही मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और जो काम आप समझते थे कि पहले बहुत टाइम लेता था, अब वो कम टाइम में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। अब जो करने वाली बात क्या है, जैसे अभी बात हो रही थी कि कौम और फौज एक पेज पे हैं, इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट, इनको भी एक पेज पे होना चाहिए। इनको बैठ के अपने जो जॉइंट क्लब्स बनाने चाहिए, बिजनेसमैनों को इनवाइट करना चाहिए, उनके मसाइल सुनने चाहिए और उनको टास्क देना चाहिए कि भाई इस मुल्क को हमें $100 बिलियन एक्सपोर्ट पे लेके जाना है, आप बताएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी पाकिस्तान का एक जो ड्रॉबैक रहा है पिछले 30-40 साल में, हमने तो कुछ $250 बिलियन तो वार ऑन टेररिज्म में खर्च कर दिए। सही। हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी हिट वहाँ पड़ी है, ठीक है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जो बच्चे हैं उनका मैं समझता हूँ कि मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल इंटेलेक्ट लेवल बहुत अच्छा है, सिर्फ उनको सही रास्ते पे डालने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का आपस में एक ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए, एक ऐसा जॉइंट वेंचर होना चाहिए कि जितने यूनिवर्सिटीज़ के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल मत यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, उनकी जितनी 8 सेमेस्टर की जितनी भी एजुकेशन है वो 7 सेमेस्टर में पूरी की जाए और पूरा उनका आखिरी सेमेस्टर जो है वो किसी न किसी इंडस्ट्री में लगाया जाए, ताकि वो वहाँ जाके प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें। देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क है, और जब आप वहाँ जाके एक 6 महीने लगाएंगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो हो सकता है वही इंडस्ट्री आपको जॉब दे दे, या फिर आपको वहाँ से कोई जॉब का आइडिया आ जाए। फिर आप जो है बहुत लेवल पे आप छोटे छोटे जो है बिजनेसेस शुरू करें,
ठीक है। अगर आप करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने आप को एक्सपोज करना शुरू करें, फिर आपको बाहर से काम मिलना शुरू हो जाता है। जब आपको बाहर से काम मिलना चाहता है फिर आपको बाहर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं बैठे डॉलर मिलते हैं। अभी देखिए पाकिस्तान की अगर 3-4 बिलियन डॉलर की इसके IT की एक्सपोर्ट है तो क्या ख्याल है कि लोग बाहर गए हुए हैं? नो, दे आर वर्किंग हियर, दे आर सिटिंग हियर। वो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो कॉल सेंटर्स का काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो कि आप देखें माइन एंड मिनरल्स में इस वक्त पाकिस्तान के पास वो तमाम मटेरियल मौजूद है जो इंतहाई एक्सपेंसिव, जैसे एनवीडिया एक कंपनी है, वो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, और वो ये AI की और हाई क्लासिफाइड चिप्स बनाने वाली कंपनी है। तो हमारे पास तो ये मिनरल बहुत, हमारे पास 6 to 8 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद है। आप सोचिए कितना पैसा है जी। तो हम तो अपने मुल्क रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल की कमी है, सिर्फ पॉलिसी साझी चाहिए। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाए, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को पिक किया जाए, उनका असेसमेंट सेंटर बनाए जाए, वहाँ देखे जाए। देखें फॉर एग्जांपल अब मैं समझता हूँ कि जो हम अपने अदारे में कुछ 400 स्टूडेंट्स कंप्यूटर ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसमें से देखें कि 10 किस लेवल के हैं, अगले 15 किस लेवल के हैं, उससे अगले 30 किस, तो उनको उनके फिर उनकी मेंटल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। उनसे पूछा जाए, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके दिमाग में ये डाला जाए कि तुमने पैसा अपनी मेहनत से कमाना है, तुम बेशक नौकरी ना करो। स्टार्टअप की उनको तरगीब दी। आप देखें गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हाउसेस बना रही है, वो इन्हीं के लिए बना रही है ताकि ये लोग जो है अपनी मेंटल एप्टीट्यूड से, मेंटल कैपेसिटी से बिजनेस सीखें, ना कि ये जाके कोई अपनी जो फिजिकल लेबर को इस्तेमाल करें, मेंटल जो है। और दूसरा, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। आप देखें आज अगर कोई दुनिया में ये वॉर हो रही है तो उसमें पूरी दुनिया को इस बात की इतनी फिक्र नहीं है कि कितने लोग मर जाएंगे, उनको इतनी फिक्र इस बात की है कि हमारी गैस बंद हो जाएगी, हमारा ऑयल बंद हो जाएगा, हमारा फर्टिलाइजर बंद हो जाएगा, हमारी कमोडिटीज़ का क्या होगा। तो अब आपको देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो नहीं लड़ना चाहते। तो जो इकोनॉमिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये अमेरिका ने या यूरोपियन लोगों ने ये इसका फैसला किया, उन्होंने ये सोचा कि यार ये जंगें जो है ना ये हल नहीं है, इकोनॉमिक पावर इज द पावर वेयर यू कैन रूल द वर्ल्ड। तो आपने देखा गैट बना, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, FATF बना, ये सारे वो हथियार हैं, इकोनॉमिक वेपन्स हैं जिसके ज़रिए उन्होंने दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। और आगे भी आप देखेंगे इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक्स ही तो, यही तो मैशत या फिर जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, इसी हवाले से तो बात होती है कि तमाम ममालिक के हवाले से अब लोगों का बेहतर मुस्तकबिल सोचना ये हुकूमतों की, ये अक़वाम की एक जिम्मेदारी भी होती है। और ये एक प्रोग्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुश्तरका तरक्की, तमाम लोग अगर तरक्की करें तो ये बनी नोई इंसान के लिए बेहतर होता है। जनरल साहब, हम जब बात करते हैं कुर्बानियों की या फिर ख़ास तौर पर मार्का हक की, हमने बिल्कुल आगाज़ में प्रोग्राम की बात की थी कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में अपने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब ये वॉरफेयर तब्दील हो रहा है। मार्का हक के बाद, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान ख़ित्ते में, न सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में एक नया इमेज आया है, एक नया पीस स्टेबलाइज़र के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है और दुनिया उस पर एतमाद भी करती है। पाकिस्तान का फ्यूचर दिफाई एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से और अमन के क़याम के लिए कैसे देखते हैं आप? जी रिजवान, देखिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, एक तो दे आर कॉग्निजेंट जो थ्रेट है, जो मॉडर्न चेंजेस हैं, और आपने ये जो मार्का हक जिसका जिक्र किया उसमें भी पाकिस्तान ने अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर एट ऑल लेवल्स बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया। इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग सरप्राइज हो गए कि पाकिस्तान को, उनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान इस फील्ड में, इन फील्ड्स में कहाँ तक आगे जा चुका है। आज जो मॉडर्न वॉरफेयर है जी, वो अगर जूनियर लेवल पे आप देखें तो टेक्टिकल कमांडर्स के साथ साथ अभी आपको टेक्नो कमांडर भी होना पड़ता है जी। आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिर जिस तरह डायनामिक्स चेंज होती हैं, ड्रोन वॉरफेयर आ गया है, एसिमेट्रिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, नेट सेंट्रिक बहुत चीज़ें हो गई हैं। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज भी तैयारी कर रही है। इस आज के दिन के लिहाज से मैं जो नेशन के लिए और फ़ौज और ये जो है ना, देखिए पाकिस्तान के लिए भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, लेट देयर बी नो डाउट, और हमारा एक ही दुश्मन है पूरी दुनिया में, वो भारत है। वो मुख्तलिफ शक्लें, कभी अफगानिस्तान की सरजमीन से आ जाएगा, कभी और किसी को पार्टनर करके ले आएगा। हमने उनको भी मौका दिया, कि पीसफुल नेबर्स बन जाएं, लेकिन नहीं। वो तो अमन का तो देखें ना, मैंने बताया कि पाकिस्तान इसका जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है दैट इज़ रिफ्लेक्टिव, वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में नजर आया।
انڈیا کی فوج کو لڑنا پاکستان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ قوم بالکل سکون میں رہے, اس کو کانفیڈنس میں رہے کہ وہ جس لیول پہ جائے گا, جس ڈومین میں جائے گا. پاکستان کا چیلنج ہے یہ جو نیا مائنڈ سیٹ ہے, ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ. ایز اے نیشن آر وی پریپیئر ٹو فائٹ دس مائنڈ سیٹ, کیونکہ اس کے بہت چلاک اور ڈفرینٹ طریقوں سے وہ آپ کے اوپر حملہ کرتا رہے گا. اس مائنڈ سیٹ کو مقابلہ کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو پاکستان کا سپاہی بننا ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ وہی چیز ہے جو آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اپنے ذہن کو, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اپنی سوچ کو پروٹیکٹ کرنا کہ وہ بار بار ٹارگیٹ ہوگی, انفارمیشن ڈومین ہوگی, تو اس کے لیے پوری قوم کو اختیاری کرنی ہے. باقی ایز فار ایز ملٹری از کنسرن, الحمدللہ پاکستان کی یونائٹڈ نیشن میں جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ دیکھ لیجئے, لارجر اسٹیبلٹی آف. ابھی انڈیا کی عوام کو اور افغانستان کی عوام کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ریسٹرینٹ شو کرتا ہے. ایسے ہی یہ جو 2 ارب لوگ ہیں اس خطے کے, ان کو پاکستان کی فوج کا, پاکستان کی عوام کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے ان کے لیے, ورنہ ان کی جو لیڈرشپ ہے, انڈین لیڈرشپ کو دیکھ لیں, وہ ریزنز کریٹ کرتے. اپنے 26 لوگوں کا خون کیا, انہی کے خون کی سیاہی سے اسکرپٹ لکھا ہے اس آپریشن سندور کی فلم کا, اور اس کو فلم کو چلا دیا. فلمیں اچھی بناتے ہیں. جنگ میں الحمدللہ اللہ کی مدد سے پاکستان ول میچ دیم, اور انشاءاللہ یہ نیشن بھی اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بہت آگے لے کر جائے گی, اور اس کی صلاحیت اب بھی ہے اور اس سے بھی آگے چلی جائے گی. جناب صاحب, ہم چاہیں گے کہ اب پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھنے سے پہلے اب مارکہ حق کے بعد 23 مارچ کو 1940 کو اس برِ صغیر کے مسلمانوں کو خوشخبری ملی کہ وطن کا حصول ہمارا خواب ہے اور اس کی تعبیر ہم نے ممکن کر دکھانی ہے. پھر مارکہ حق میں ایک نیا پاکستان سامنے آیا پوری دنیا کے. اب جو انڈیکیٹرز ہیں ہمارے, نہ صرف اس میں ہماری ملٹری سپرمیسی واضح ہوئی بھارت کے اگینسٹ, بلکہ پاکستان نے وار اور ٹیرر میں جو کامیابیاں حاصل کیں. پھر اب 2025-26 میں پاکستان کے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں, جو پاکستان کی سفارتکاری ہے, ڈپلومیسی ہے, پاکستان کے تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, پاکستان کا جو عالمی کردار بڑھ گیا ہے, اس کو آپ کیسے کمپیریزن کریں گے اور کیا پیغام دیں گے آج کے خاص دن کے حوالے سے؟ دیکھیے, پاکستان جو ہے وہ پرفارمنگ پاکستان ہے, جو پوری دنیا امریکہ سے لے کر اور ایران تک پوری دنیا جو آپ کے ساتھ جوڑ رہی ہے وہ آپ کی پرفارمنس پہ جوڑ رہی ہے. یو ہیو ڈیمانسٹریٹڈ ایز اے نیشن کہ وی آر اے نیشن ٹو بی ریکن ود. ہمیں آپ اگنور نہیں کر سکتے, پاکستان اگنور ہوگا ہی نہیں. تو پیغام میرا یہی ہے, ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرسوٹ آف ہیپینس, اپنی خوشی کو پروٹیکٹ ضرور کریں. ہیپی معاشرہ جو ہے نا وہ اچھی سوسائٹی ہر فیلڈ میں پرفارم کر سکتی ہے. اف وی آر ناٹ ہیپی تو ہم کبھی بھی پرفارم نہیں کر سکیں گے. باقی چیلنجز قوموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس اس کا رسپونڈ کرنے کا ریزولو ہے تو یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. وی ہیو دا ابیلٹیز, وی ہیو دا کیپیسٹی, وی ہیو دی کیپیبلٹی. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وی ہیو دا ول ٹو پرفارم. اس کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آج کا دن اور جسے ہم کمپیئر کر رہے تھے کہ آج کی دنیا میں پاکستان, ماڈرن دنیا میں ماڈرن پاکستان اور جس طرح سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا پیغام دیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیں, آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے, 23 مارچ کا جو دن ہے, تو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جو چیلنجز ہیں وہ قوموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. اتنی بڑی میجورٹی ہندو, ان کا مقابلہ کر کے ایک مائنورٹی تھے مسلمان, 8 کروڑ کی آبادی بہت کم تھی پورے ہندوستان میں. اگر ہم انہوں نے اتنی بڑی میجورٹی کا, نہ صرف ہندوؤں کا بلکہ انگریزوں کا بھی مقابلہ کر کے انہوں نے پاکستان حاصل کیا ہے. تو وہ اتنے بڑے چیلنج سے اگر آپ ہو سکتے ہیں, اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو آج کے اس دور میں بھی ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں, جیسے آپ دیکھ لیں کہ وارفیئر کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اس سے نبٹنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہماری قوم کو پرسیوٹ آف ہیپینس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اکٹھا ہو کر اپنے ملک کے فائدے کے لیے سوچیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, اچھا نہیں سوچیں گے, تو ہم کبھی بھی ایک پازیٹیو قوم نہیں بن سکتے. پازیٹیوٹی کو لانے کے لیے پازیٹیو سوچنا بہت ضروری ہے. تو ہر طرح سے فرقہ واریت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, محبت اور امن کا درس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جس چیز کے نام پر یہ ملک بنا ہے, اسلام, اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. زبردست. اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمارا وطن انشاءاللہ قائم رہے گا. انشاءاللہ. نہیں صاحب, لیکن ہمیں اپنے پروٹیکٹرز اور جو ہمارے ڈیفینڈرز ہیں, ہمیں ان پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے. ہم نے 48, 65, 71 اور بین المرصوص مارکہ حق, آپ نے دیکھا کہ ہماری فوج نے کہیں مایوس نہیں کیا. اور میں ایز اے نیشنل آف پاکستان, میرا اس بات پہ مکمل یقین ہے کہ
کہ اللہ ताला इसने इस मुल्क को बनाया है एक इस्लामी नज़रियाती रियासत के तौर पे और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हम वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी एंड आवर फोर्सेस कि जिस तरह उन्होंने मुल्क का दिफा किया है, मैं नहीं समझता कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को अंडू करे। तो मैं आई स्टिल बिलीव डैट जो बात उन्होंने आज से 70 साल 80 साल पहले कही, आज मैं भी वही बात कहता हूँ। हमें उसी बात में हमें यकीन है कि नो बडी कैन गिव अस एनी ट्रबल फॉर एनी सॉर्ट। तो बस अभी हमें अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देनी है, हमारी इकॉनमी को बेहतर करना है, अपनी कौम को बेहतर करना है और अब इस सोसाइटी को, मुआशरे को एक हैप्पी सोसाइटी बनाना है। बिलाशुबा बिलाशुबा, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, डॉक्टर साहब और नईम सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 23 मार्च पर हमारी ये कोशिश थी कि हम 23 मार्च 1940 को जो अज़्म किया था, जो अहद किया था, उसकी तजदीद एक दफ़ा फिर से कर सकें। इस वतन के हुसूल के जो मकासद थे उनको हासिल करने के लिए, उन मकासद की तकमील के लिए जो हमारा किरदार बनता है, हम जिस भी शोबे से वाबस्ता हैं उसको हम अदा कर सकें, क्योंकि ये वतन हमारा है और इसका ख्याल भी हमें ही रखना है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।